24 hours a day. This is 103.6 FM, Amber Radio. सामीन आप सुन रहे हैं अम्बर रेडियो FM 103.6 फ्रीक्वेंसी पर और अम्बर रेडियो पर मैं आपका मेज़बान यूनुस गिल आपकी खिदमत में प्रोग्राम खुदा की आवाज़ के साथ हाजिर हो चुका हूँ। मेरा बहुत प्यार भरा सलाम कबूल कीजिएगा। सामीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज माह मई की 3 तारीख है और सन 2015 और दिन है इतवार का। इतवार की ये सुबह आप सबको मुबारक हो और उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बड़ी मोहब्बत और प्यार में आज भी हमारा साथ देने के लिए आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच करना चाहूँगा आप सबकी मोहब्बत और आप सबके प्यार का। सामीन, उम्मीद करता हूं कि आप सबके साथ मिलकर इस प्रोग्राम को हम खूब एंजॉय करेंगे, खूब हम इस प्रोग्राम को एंटरटेन करेंगे, क्योंकि आपकी मोहब्बत और आपका प्यार जब हमारे साथ होता है तो इस प्रोग्राम को और भी 4 चांद लग जाते हैं। सामीन, थैंक यू वेरी मच आपका कि आप हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम को सुनेंगे और मैं ईमान रखता हूं और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि आप ज़रूर आज ब्लेस होंगे। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जब हम ज्ञान और ध्यान से सुनते हैं तो वो हमारी ज़िंदगियों में शादाबी और रोइदगी लेकर आता है, यानी कि हमें शादाब करता है, हमें खुशहाल करता है और हमारे अंदर एक अजीब सी खुशी और इत्मीनान आ जाता है, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम ही हमें तसल्ली और इत्मीनान दे सकता है। गो इंसान अपनी बातों के कारण, अपने कामों के कारण, अपनी हरकत और सिकनात के कारण बहुत दफ़ा खुद ही स्ट्रेस और परेशानी का शिकार हो जाता है, मगर खुदा वो खुदा है जो हमेशा तसल्ली और इत्मीनान देता है और वो तसल्ली इत्मीनान जो खुदा से हमें मिलती है कहीं और से हम नहीं ले पाते। सामीन, आपको बताते चलें, आप सुन रहे हैं अम्बर रेडियो FM 103.6 फ्रीक्वेंसी पर और अम्बर रेडियो पर मैं आपका मेज़बान यूनुस गिल प्रोग्राम खुदा की आवाज़ के साथ हाजिर हूँ। प्रोग्राम का दौरानिया रहेगा आपसे लेकर ठीक 10 बजे तक और इसी समय में प्रोग्राम खुदा की आवाज़ आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे और हमारा साथ देंगे रुमेल नूर जी, जो कि इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप भी आ चुके हैं। और रुमेल जी, आपका भी स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। सुनाए जनाब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग यूनुस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और ना सिर्फ आपको बल्कि तमाम सुनने वालों को भी मेरी जानिब से सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? जी रुमेल जी, हम बहुत बढ़िया हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और आज यहाँ पर कुछ वेदर जो है बड़ा मस्ताना सा हो रहा है, कुछ बारिशें चल रही हैं। कल से मेरे ख्याल में ये ऐसा सिलसिला थोड़ी खनकी भी है के अलावा ये है कि बरतानिया का मौसम तो ऐसा ही है फिर। और रुमेल जी, मुझे एक बात याद आ रही थी और कल परसों मैं किसी से बात भी कर रहा था, वो कहता था जब इन दिनों में बारिशें होती थी तो लोग नहाते थे, बारिशों में बड़ा एंजॉय करते थे। ये पाकिस्तान के वेदर की बात, ये तो बड़े सगीर पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात है। यहाँ पे तो गर्मियों में भी जब बारिश होती है तो उसमें नहाना डायरेक्टली आप नहीं नहा पाते। वैसे तो क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि हर वक्त छाता आपके पास नहीं होता तो नहाने का मौका मिलता ही रहता है। लेकिन उस तरह से जिस तरह के नहाने का शायद आप जिक्र कर रहे हैं वो शायद वहीं की बातचीत थी। यहाँ पे तो बीमार पड़ जाएंगे, उसे हम एंजॉय कर सकते हैं, वहीं पर हम ये सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि सर्दी की शिद्दत एक सदम बढ़ जाती है और जब बारिश होती है तो अगर हवा साथ चल पड़े तो चाहे मौसम कोई भी हो, चाहे सीजन कोई भी हो, चाहे महीना कोई भी हो, हाँ जी, उसमें सर्दी बढ़ जाती है। और बाज़ दफ़ा तो इसके बावजूद के धूप भी निकली हो तो हवा सर्द होती है और काफ़ी सर्दी महसूस होती है। अच्छा, आपने अपना बचपन पाकिस्तान में गुजारा, हाँ, कभी ऐसा मौका मिला कि आप बारिश जब खूब हो रही हो और आप बाहर नहा रहे हो निकर पहन के और एंजॉय कर रहे हो, कभी ऐसा हुआ? मेरा ख्याल है कि लातादाद मरतबा ऐसा हुआ है और वहाँ की तो फिर एक फ़र्क ही बात है, एक फ़र्क ही माहौल है और वहाँ पे तो फिर छतों पे चढ़ जाते हैं लोग जब बारिश होती है तो एक बड़ा अच्छा माहौल है जो अक्सर याद भी आता है। और मैं आपको बात बताता हूँ, बारिश में नहाने के बाद शायद आपकी तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आप शहरदारी में रहते थे, हम गाँव में रहते थे, तो गाँव में जब पानी बारिशें होती थी तो पानी इतने लेवल पे होता था कि नीचे वाली जो नालियां और जो खड्डे होते थे वो नजर नहीं आते थे। अच्छा, तो जब हम भागते थे तो उन खड्डों में गिरते थे तो फिर वो गंदी मिट्टी भी लगती थी साथ साथ, और जब घर आते तो साथ घर से पिटाई भी होती थी कि कहा था कि बाहर जाके नहीं नहाना, आप फिर बाहर गए और वो इंटरटेन के साथ साथ थोड़ा सा बाद में रोना भी पड़ता था। और कभी आपकी जिंदगी में ऐसा मौका आया? इस तरह से तो नहीं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा ज़रूर होता था कि बरसात के मौसम में
جب آپ باہر ہوتے ہیں اور کئی دفعہ بارش ایک دم سے موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے, تو یہ ہمارے ممالک کا ایک مسئلہ ہے کہ نکاسی آب ہر جگہ پہ اس کا نظام اتنا بہتر نہیں ہے, جس کی وجہ سے شہروں میں بھی, بڑے بڑے شہروں میں بھی سڑکوں پر پانی بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے. تو بعض دفعہ آپ بڑے اچھے کپڑے پہن کر باہر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو پانی میں سے چل کر آنا پڑتا ہے. تو ایسے واقعات میرے ساتھ اکثر ہوئے ہیں. جی ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. اور چلیں یہ تو تھی تھوڑی ویدر کی بات, یہاں کی بھی ہو رہی تھی, وہاں کی بھی ہو رہی تھی. یہاں کے بارے میں انفارمیشن دی کہ موسم ہوتا ہے خراب لیکن پانی کھڑا نہیں ہوتا, پانی کھڑا نہیں, بارش چاہے جتنی مرضی ہو, بارش جیسے ہی اسٹاپ ہوئی پانی غائب. ابھی میں جب گھر سے نکلا تھا تو مجھے چھتری لینی پڑی چھت میں, اور جب میں یہاں پر اسٹوڈیو میں پہنچا تو گاڑی سے جب نکلا تو بالکل بارش ختم ہو چکی تھی. اور پانی بھی روڈ پہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوگا, کیونکہ پانی فوری طور پر ڈرین ہو جاتا ہے. یہ ہے سسٹم کی بات, چونکہ ہمارے وہاں پہ سسٹم ایسے نہیں ہے کہ اس طرح ہو سکے, لیکن یہاں ہوتا ہے. لیکن یہاں کی بارش کا اور اس کی بارش کا ڈفرنس ضرور ہے. وہاں پر آپ بارش میں بھی انٹرٹین کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر جب بارش ہو رہی ہو تو آپ کو گھر میں بیٹھنا پڑتا ہے, یا پھر اگر کام بھی کر رہے ہو تو بڑی احتیاط کے ساتھ محتاط ہو کر کے اپنے آپ کو جیکٹوں میں پہن کے اور اس کے بعد نکلنا پڑتا ہے, ادروائز بندہ بیمار. یوں صاحب ایک بڑا واضح فرق ہے کہ پاکستان میں, ہندوستان میں بارش کے موسم کو بڑا پسند کیا جاتا ہے اور دھوپ کو تھوڑا کم پسند کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ زیادہ بڑی فراوانی سے ملتی ہے. اور یہاں پر زیادہ فراوانی سے اور مفت میں ملے, ہاں جی, اس کی پھر بے قدری بھی کی جاتی ہے. بالکل. اور کسی بھی چیز کی بہتات جو ہے وہ انسان کو تھوڑا اس سے تنگ کر دیتی ہے, انسان اس سے تنگ آ جاتا ہے. یہاں پر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے لوگ اس سے تھوڑا ناپسند کرتے ہیں اور دھوپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں, جبکہ برِ صغیر میں بارش کم ہوتی ہے, اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز کم ہوتی ہے اس کو وہ زیادہ پسند کرتا ہے, اس کو جو رسد میں کم ہوتی ہے. میں جب اکنامکس کی اسٹڈی کر رہا تھا تو اس میں یہی بات بتاتے تھے, جس چیز کی رسد کم ہوتی ہے اس کی طلب زیادہ ہوتی ہے, ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. جس کی رسد زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی طلب کم ہو جاتی ہے, اس لیے پرائسیں ڈاؤن جاتی ہیں. تو یہ دنیاوی ایک عمل ہے جو انسان کے مائنڈ میں یا انسان کی نیچر میں چلتا رہتا ہے. اور چلے جی, یہ تو موسم کی بات تھی. کریں گے بات آج کے پروگرام کی. سامعین, آج کے پروگرام میں کچھ ہم بات اس طرح کریں گے, آپ کو ہم آج ایپ جوئی کے بارے میں, ججمنٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. خداوند کا پاک کلام ہے, جب آپ گیان و دھیان سے سنتے ہیں تو آپ ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں. جب آپ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی زندگیوں میں ایک بیج کی طرح کام کرتا ہے اور پھر تناور درخت بن کر کے آپ کی زندگیوں میں پھلدار بنتا ہے. آپ نے کبھی شاید نہ سوچا ہو کہ ایپ جوئی کیا ہے, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کیا ہے, یا ہم بیک بائٹنگ کیسے کرتے ہیں, یا ہم دوسروں کو جج کیسے کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان کو آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے. ان کے اوپر ہم خداوند کے پاک کلام کی دیوارہ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہیں اور خدا ہمیں کیا کہتا ہے, کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کچھ ہمارا نقصان ہو سکتا ہے, یا ہم جب کرتے ہیں تو کیا یہ ہم سوچ پاتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. کیونکہ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جب ایسا ہے تو پھر ہم ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہی ججمنٹ کا باعث بن جائے. تو چلیں اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن چلیں گے اس وقت چھوٹی سی کمرشل بریک کی طرف, اور کمرشل بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت حاضر رہیں گے پروگرام کے ساتھ. اور آپ سن رہے ہیں امبر ریڈیو FM 103.6 فریکوینسی پر, اور آپ کے ساتھ ہم یعنی میں اور رومیل آپ کی خدمت میں پروگرام خدا کی آواز لے کر آتے ہیں ہر اتوار کی سحر صبح 8 سے لے کر 10 بجے تک. اور اگر آپ اسے انٹرنیٹ پر سننا چاہیں تو آپ کو ٹون ان کے اوپر جانا پڑے گا. ٹون ان کو ڈاؤن لوڈ کیجیے گا اپنے موبائل فون پر یا اپنے کمپیوٹر پر, اسے فائنڈ آؤٹ کیجیے گا اور ٹون ان کے ذریعے پھر سرچ کیجیے گا امبر ریڈیو کو, اور اس کے ذریعے آپ ہمیں لائیو سن سکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ آپ ہماری ریکارڈنگ کو سننا چاہیں تو ریکارڈنگ بھی ہم انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں. ہماری ویب سائٹ یعنی کہ خدا کی آواز ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے گا www.khudakiawaz.com کو, اور اس کے اوپر جا کر کے آپ وہاں ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں. اور وہ اگر آپ فون پر بات کریں گے تو وہ بھی سب کچھ وہاں موجود ہوگا, آپ اسے سن پائیں گے, اور خداوند کے پاک کلام سے بھی آپ ضرور مستفید ہو سکیں گے. خداوند آپ سب کے ساتھ رہے. چلیں ایک کمرشل بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. 24 hours a day. 103.6 FM. Amber Radio. 103.6 FM. Amber Radio.
मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम. This is Amber Radio, your local community station. सामीन, आप सुन रहे हैं अम्बर रेडियो FM 103.6 फ्रीक्वेंसी पर, और अम्बर रेडियो पर मैं आपका मेज़बान यूनुस गिल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं। मेरा बहुत प्यार भरा सलाम एक बार फिर कबूल कीजिएगा। सामीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बड़ी मोहब्बत बड़े प्यार में प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आज हम आपको बता रहे थे कि हम बात करेंगे आज ऐबजोई की, कि हम दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी कैसे करते हैं। इल्ज़ाम तराशी के साथ साथ हम दूसरों की जजमेंट कैसे करते हैं और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा करके खुद को अच्छा साबित करते हैं और दूसरों को बुरा। ये सिर्फ हम अपने ही लिए नहीं करते, बल्कि बाज़ औक़ात दूसरों के साथ ज़्यादा हमदर्दी ज़ाहिर करने के लिए भी ऐसा होता रहता है।
مگر خداوند کا پاک کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ بات جاننے کے لیے ہم رومیل جی سے رابطہ قائم کریں گے اور سب سے پہلے ان سے ریکویسٹ کریں گے خداوند کے پاک کلام میں سے ہمارے لیے تلاوت کریں۔ رومیل جی، اگر آپ کے پاس خداوند کا پاک کلام موجود ہے تو متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 7ویں باب کی پہلی 12 آیات اگر تلاوت کریں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ضرور یونس صاحب کتاب مقدس کو کھولتے ہیں، اور سامعین کرام اگر آپ کے پاس بھی کتاب مقدس موجود ہے تو متی کی انجیل کو کھولیے جو عہد جدید میں یعنی نئے عہد نامے کی پہلی کتاب ہے۔ متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی پہلی 12 آیات آپ کے لیے ہم تلاوت کرنے کو ہیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ اور امیل جی، تھینک یو ویری مچ کرنا چاہوں گا آپ کے اس بڑے پیار کے لیے کہ آپ نے ہمارے لیے تلاوت کلام پاک کیا، یعنی کہ خداوند کے پاک کلام میں سے آپ نے ورد پڑھا۔ سامعین، جیسا کہ ورد میں لکھا گیا ہے اور آپ نے بھی دیکھا کہ خداوند کا پاک کلام ہمارے ساتھ کیا بات کرتا ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ یہ الزام تراشی یا عیب جوئی کیا ہے یا کہ نہیں؟ میرے خیال میں سوچا تو ضرور ہوگا، لیکن گہری طور پر اس کے اوپر نظر نہیں ڈالی ہوگی، بلکہ ہم تو اصل میں عیب جوئی نہیں بلکہ دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو تو شاید اچھا ثابت کر کے میاں مٹھو خود ہی اپنے منہ سے بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر دوسروں کی عیب جوئی کر کے اپنا فرض پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے غلط ہیں اور میں اور آپ صحیح ہیں، جس کے سامنے آپ یہ ساری بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسی اسے ہم خدمت یا جاب کا ایک حصہ بھی سمجھتے ہیں اور اپنے تعلقات کا ایک حصہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ عزیزو، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں رہ کر ہم دوسروں کی بہت سارے عیبوں پر پردہ ڈال سکتے ہیں اور ان کو غلط ثابت کرنے کی بجائے ان کو درست کرنے کے لیے ان کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ عزیزو، یاد رکھیں خداوند کا پاک کلام ہم سے صاف کہتا ہے کہ جیسا ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے جیسے کہ ہمارے پیارے بھائی نے متی رسول کی انجیل اور اس کے 7ویں باب کے 12ویں آیت میں پڑھا تھا، جہاں پر لکھا تھا پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ ہم کبھی بھی ایسا ہرگز نہیں چاہیں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ ایسا ویواہ کریں، لوگ ہماری عیب جوئی کریں، لوگ ہمارے عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان کریں یا جھوٹی الزام تراشی کریں یا ججمنٹ ہماری کریں۔ ہم ایسا کبھی بھی نہیں چاہتے، اس کے باوجود بھی ہم کرتے ہیں۔ رومیل جی، چلیں انسانی فطرت کے کارن ایسا ہوتا ہے، ہم آپ سے ہی پوچھ لیتے ہیں، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں پروگرام کو لے کر۔ ایسا کیوں کر پاتے ہیں جبکہ ہم بھی یہ جان رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے؟ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم ایسا کرتے ہیں، کیوں؟ کیا اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے؟ یونس صاحب، جو لفظ اردو زبان میں استعمال کیا گیا ہے عیب جوئی، یہ بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے، اور اردو
میں کہوں گا کہ اردو زبان نے اس کو بڑا واضح طور پر اس کو ڈیفائن کر دیا ہے, ہماری سمجھنے کے لیے, سمجھنے میں بڑی آسانی پیدا کر دی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو انگریزی کا لفظ جج ہے, اس کو اگر آپ ایز اے ناؤن استعمال کریں تو وہ شخص ہے جو جج کرتا ہے, جو فیصلہ دیتا ہے. لیکن اگر اس کو ایز اے ورب استعمال کریں تو اس کا مطلب وہ کام ہے, وہ فعل ہے جس میں ایب جوئی کرنے کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. بالکل ایسا. تو اردو زبان نے اس کو بڑا خاص, بڑا آسان کر دیا ہے پڑھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے سمجھنا کہ ایب جوئی سے مطلب وہ باتیں ہیں یا وہ کام ہے جو ججمنٹ کو انکریج کرتے ہیں, کہ ہم کسی چیز کو انالائز کر رہے ہیں, کسی کے بارے میں ایک اوپینین فارم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑی آسانی ہو گئی ہے اس چیز سے کہ ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کس ایلیمنٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. جہاں تک میری ذاتی رائے ہے, جج کرنا ایک ایسا کام ہے جو 2 ایلیمنٹس میں شامل ہے. ایک تو اس چیز کو سمجھنا کہ ہوا کیا ہے, اور پھر سزا اور جزا کا ایلیمنٹ بھی اس کے ساتھ بالکل منسلک ہے, جو کہ الگ نہیں ہے. ایک کمپلیٹ ججمنٹ وہ ہوتی ہے جس میں نہ صرف کہ آپ انالائز کریں اور اپنا اوپینین فارم کریں کہ اس شخص نے ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے, اور پھر اس کے ساتھ اس کے بعد میں اس کو سزا یا جزا بھی دیں. سو یہ اختیار تو صرف خداوند کے پاس ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے گزارتے ہیں اور ان میں کیا اچھا کرتے ہیں, کیا برا کرتے ہیں, اس کے حکموں کی کتنی پاسداری کرتے ہیں. یہ تو ہر ایک شخص کا ایک انفرادی تعلق ہے خدا کے ساتھ, جو کہ صرف خدا جانتا ہے. تو جو الٹیمیٹ ججمنٹ ہے وہ تو خدا کی ہے, لیکن انسان ایک دوسرے کے بارے میں اپنی آراء کو قائم کر ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں, یا پھر ایک معاشرتی طور پر جو ایک کام جاری ہے اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں آج. تو کلام مقدس نے بڑا واضح طور پر ہمیں بتایا ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں, تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. اچھائی, اگر میں آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, تو آپ بھی میرے ساتھ اچھے رہنے کی کوشش کریں گے. اٹس اے گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ. لیکن اگر آپ میرے ساتھ کتنے بھی اچھے اور کتنی بھی محبت کیوں نہ کرتے ہوں مجھ سے, اگر میں آپ کی عزت نہ کروں, اگر آپ کی کوئی بات نہ مانوں اور آپ کو حقیر جانوں, تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی محبت آٹومیٹکلی سرد پڑ جائے گی. بالکل ایسے ہی. اور وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی, کیونکہ اٹس اے گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ. اسی طرح ہم آج زندگی گزارتے ہوئے بھی بعض دفعہ دوسرے لوگوں کی برائیاں کرنے میں, عیب جوئی کرنے میں اتنے زیادہ محو ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. لیکن دراصل یہ انسان کی سرشت کا حصہ نہیں ہے, لیکن یہ وہ سیڈ ہے جو شیطان نے پلانٹ کیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک انسان کی وہ شرست جو خدا نے انسان کو دی ہے, جس مقصد کے لیے خدا نے پیدا کیا, اس کا حصہ نہیں ہے. لیکن یہ اس شیطان کا, اس ابلیس کا بویا ہوا بیج ہے جو کہ انسان کی شخصیت میں, اس کے مائنڈ میں ایک اتنا تناور درخت بن چکا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی کا یہ بڑا اہم حصہ بن گیا ہے, جو کہ خطرناک ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور یہی بات میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. کیوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ آلودہ زندگی جو ہم شیطان سے اپنا چکے ہیں, لے چکے ہیں, چاہے وہ ہمارا خود کردہ گناہ ہو, چاہے وہ ہمیں ہیریٹنس میں مل رہا ہو. میں نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں باپ پر, کیا وہ ایک ایسی مثال دیتے ہیں, پتا پر گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. یہ ساری باتیں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں. اگر اس قسم کا انسان ہوں تو کل کو میری اولاد کے اندر بھی یہ بیج آٹومیٹکلی ایسا سرایت کر جائے گا. لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو ریئلائز نہیں کرتے. سب سے بڑی بات ہے, ریئلائز نہیں کرتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں رومیل جی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, آپ بولیے. کوئی آدمی تھا, اس کو بڑھاپے کی عمر میں تھا, کسی نے پوچھا شادی کیوں نہیں کی. وہ کہنے لگا کہ شادی اس لیے نہیں کی کہ مجھے میری کوئی شریک حیات جو میری پسند کی تھی وہ نہیں ملی. تو اس نے کہا ایک عورت مجھے ملی جو کہ میری پسند کی تھی اور اس عورت کی پسند کا میں نہیں تھا, لہذا میں شادی نہ کر پایا. ٹھیک. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ عام طور پر دوسروں کی کمیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں.
हमेशा उनकी कमियों को, उनके घाटों को, उनकी बुराइयों को ही देखते रहते हैं और उन्हीं के ऊपर जजमेंट अपनी कर लेते हैं, और उसके अलावा उसकी अच्छाइयों पर नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हर इंसान जो है कामिल हो सके। कामलियत किसी इंसान में भी नहीं होती। हाँ, लेकिन कामिल बनने की हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं ताकि हम बेहतरी की तरफ कदम बढ़ा सकें। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इंसान एक दूसरे के साथ जब ज़िंदगी गुजारते हैं या दोस्ती या किसी भी तरह के रिश्ते में मुंसलिक होते हैं तो वो पसंदीदगी और नापसंदीदगी का एक एलिमेंट तो हमेशा रहता है। किसी शख्स के साथ आपके ताल्लुकात तभी आगे बढ़ सकते हैं जब दरमियान में कोई कॉमन ग्राउंड्स हों। अब आप रिश्ता इज़्दिवाज की बात कर रहे हैं, वो तो काफ़ी एक लाइफ लॉन्ग रिश्ता है। यहाँ तक कि दोस्ती करने से पहले भी अगर दो अशखास में मुमासलत नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो वो रिश्ता बहुत दूर तक नहीं चल सकेगा। बिल्कुल। इंसानी ज़िंदगी में आपकी पसंदीदगियाँ और नापसंदीदगियाँ बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। आपकी दोस्तियाँ ऐसे ही लोगों से होती हैं जिनके मशागल और इंटरेस्ट आपसे मिलते जुलते होते हैं। बिल्कुल। अगर दो लोगों के मशागल, उनके इंटरेस्ट्स नहीं मिल पाते, उनके जहन मिल नहीं पाते, तो वो रिश्ता, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे किसी भी, चाहे वो इज़्दिवाज का रिश्ता हो, वो बहुत दूर तक लेकर जाना काफी मुश्किल हो जाता है। उसको आप ड्रैग तो कर सकते हैं, आप उसको हम वो नेचुरली नरिश नहीं कर खींच तो सकते हो, लेकिन उसको कामयाबी की तरफ आप नहीं ले जा सकते, वो रुकावट आ जाएगी। लेकिन अगर हम वही बातें जो दूसरों में तलाश कर रहे हैं खुद में पैदा करने की कोशिश करें, और वही बातें जो दूसरों को छोड़ देने के बारे में हम सोचते हैं कि इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वो खुद के ऊपर हम अप्लाई करें, तो ये फिजा कायम हो सकती है कि हम एक दूसरे के साथ बेहतर तौर पर जिंदगी। अच्छा यूनुस साहब, इसमें भी अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये हाईलाइट करता चलूँ कि इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे सामीन कराम के जहन में ये भी आ रहा होगा कि ऐप जो ही हमेशा नेगेटिविटी ही को प्रोड्यूस नहीं करती। हाँ, बिल्कुल, हमेशा नेगेटिविटी ही को प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन ये इस्लाह के लिए भी और बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब इसमें जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, इसमें एक वाज़ेह फ़र्क है। अगर आप एक काम बेहतरी के लिए कर रहे हों, तो अगर आप बेहतरी के फ़रोग के लिए या किसी इंसान की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कर रहे हो, कुछ सिखाने के लिए कर रहे हो, तो आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी। यही मेरी बात बिल्कुल माइंड में यही आ रही थी। आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी। और अगर आप उसी चीज़ को अगर एक किसी शख्स की ज़िंदगी में अगर आपने मिसाल के तौर पर मेरी बातचीत में कोई ऐसी चीज़ नोट की है जो कि बेहतरी के काबिल है, ये बेहतरी लाई जा सकती है उसमें, तो जिस तरीके से आप उसको हाईलाइट करेंगे, आप उसका अंदिया मुझे देंगे, वो फ़र्क होगा। और जिस तरह से अगर आप एब्जॉय कर रहे हैं, तो जिस तरीके से उसे आप कहेंगे, नेगेटिविटी उसमें आई है, तो वो उसका तरीकाकार और उसका इल्ज़ाम लगाने का एक और अंदाज होगा, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपको। जितने भी लफ्ज़ हैं वो महकते गुलाब हैं, जितने भी लफ्ज़ हैं वो महकते गुलाब हैं, लहजे के फ़र्क से इन्हें तलवार मत बना। अगर आप एक चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं किसी के सामने उसकी बेहतरी के लिए, तो आपका लहजा, आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत इस चीज़ का इशारा देगी कि आपकी अप्रोच साफ वाज़े करेगी कि आप बेहतरी लाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप एब्जॉय कर रहे हैं तो आपकी टोन, आपका एटीट्यूड कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप उस शख्स के साथ नहीं कर रहे होंगे वो बात जिसके मुतल्लिक बात है, क्योंकि एब्जॉय आम तौर पर पीठ पीछे की जाती है और दूसरों से की जाती है। यही बात है। अगर आप पॉजिटिव नजरिए को लें तो आप इससे किसी की सलाह भी कर सकते हैं। हाँ जी। अगर नेगेटिव तरीके से लें तो आप किसी के साथ बुरा भी कर सकते हैं। लिहाजा हमेशा इसका जो क्रिटिसिज्म है या ऐप जोई है, इसका हमेशा पॉजिटिव पहलू हमें नजर में रखना चाहिए, ना कि नेगेटिव पहलू। मैं एक बंदा था, उस तक मेरी अप्रोच नहीं थी, उसको मैं कह नहीं पा रहा था जो बात मैंने उसमें देखी। लेकिन मैं अपनी अप्रोच की बात करता हूँ, मैंने किसी थर्ड पर्सन को जिसके उसके साथ ताल्लुक ज्यादा थे, उसको भी डायरेक्टली उसकी ऐप जोई के तौर पर नहीं कहा, बल्कि उसको कहा कि बंदा बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छे करते हैं, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, थोड़ी सी यहाँ पर उसमें मैंने देखी है चीज़,
اگر اس کو وہ کر لے, کیونکہ میں ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار اس بات کو دیکھ چکا ہوں, اگر یہاں پر وہ اپنے آپ کو کچھ کرے تو بہتر ہو سکتا ہے, اور بھی بہتری پیدا ہو سکتی ہے. اور میں نے ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے اس کو پازیٹیو میسج دینے کی کوشش کی, نہ کہ اس کے اندر سے کیڑے نکالنے کی کوشش کی. میرے خیال میں اگر ایسا بھی ہم کر پائیں تو یہ بھی اگر ہماری اپروچ نہیں ہے وہاں تک, تو ہم ایسی طرح بھی کسی کے پازیٹیو پہلوؤں کو ہم لے کر چلیں اور اس کے نیگیٹو پہلوؤں کو اس کے بندے کے سامنے واضح کریں کسی بہتر انداز میں, کسی پازیٹیو انداز میں, تو میں بھی یہ بات ہمارے لیے بہتر ہوگی. اگر ہم نیگیٹو انداز میں ہی سوچتے رہیں تو میرے خیال میں ایسا ہونا ناممکن ہے کہ ہم گناہ سے یا پھر سزا سے بچ پائیں, کیونکہ جو بھی کام کرتے ہیں اس زمین پر, چاہے وہ برا ہے چاہے بھلا ہے, خدا کی نظر میں ہے اور اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. یہ ہم نہیں, خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے. بے شک. نفسیات کے جو ماہر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان میں تھوڑی تھوڑی خصوصیت پائی جاتی ہے. آپ سے بھی میں نے کئی بار یہ سنا کہ ہر کسی کے پاس تھوڑا تھوڑا موجود ہے, علم پھیلا ہوا ہے. کسی بندے کے پاس اگر کامل کہیں تو کوئی بھی نظر نہیں آتا, خدا کیونکہ درس سوا و خدا تدریس کے. کا عمل لائف لانگ پروسیس ہے. سب کے پاس تھوڑا تھوڑا ہے. اگر سبھی مل کر اس تھوڑے تھوڑے کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے رہیں پازیٹیو طریقے سے, تو میرے خیال میں عیب جوئیوں کا جو سلسلہ ہے وہ کم ہو سکتا ہے اور ہم سیکھ زیادہ سکتے ہیں. ہاں جی. خداوند کے پاک کلام میں اگر آپ نظر ماریں تو اگر آپ میرے ساتھ نکالیے گا یوحنا کی انجیل, اگر اس کے 8ویں باب کی چاند آیات یعنی پہلی 11 آیات پڑھیں تو وہاں پر ایک بہت بڑی بھیڑ تھی جو ایک عورت پر الزام لگاتی ہوئی نظر آ رہی تھی. ٹھیک. لیکن خود کی جو عیب جوئیاں تھیں ان کو جو خود کے اپنی کمیاں تھیں, گاٹے تھے, ان کے اوپر نظر نہیں لگا رہے. میں گناہ نہیں کہوں گا, بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ کے زمرے میں نہیں بھی آتی, لیکن تھوڑی کمیاں ہوتی ہیں ہمارے اندر, ہم اگر درست کر لیں تو خدا ہمیں معاف کر سکتا ہے, یا ہم اپنی زندگی میں گناہ کی ڈیفینیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کیونکہ گناہ ایسا بھی ہے جس کی سزا موت نہیں ہے, ہاں, اور ایسا بھی ہے جس کی سزا موت ہے. اس لیے میں نہیں کہتا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ کمیاں اور گاٹے اس لیے یوز کرتا ہوں کہ ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہم کرتے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا کی نظر میں اس کا کچھ اور ہوتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو چینج ہونا ضرور ہے, اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گا. اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں ایک بھیڑ نظر آئے گی جو کہ بہت ساری بھیڑ تھی, کسی کے اوپر الزام لگا رہی تھی. یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب, جی ہاں, اور پہلی 12 آیات یا پہلی 8 آیات آپ چاہتے ہیں تلاوت کیجئے. اس کی جی پہلی آپ 11 تک, پہلی 11 آیات. آئیے سامعین خدا ان کے زندہ پاک کلام کو پھر سے کھولیں. یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی پہلی 11 آیات آپ کے لیے تلاوت کی جاتی ہیں. خدا ان کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے, مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا, صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا. اور فقیہ اور فریسی اور ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی, اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا, اے استاد, یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے. توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں, پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کو کوئی سبب نکالیں. مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا. جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے طرف مارے, اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا. وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے, اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی. یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا, اے عورت, یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا, اے خداوند, کسی نے نہیں. یسوع نے کہا, میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا, جا پھر گناہ نہ کرنا. ویری نائس, تھینک یو ویری مچ. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. رومیل جی, بہت اچھا آپ نے پڑھا بھی بڑے اچھے انداز میں, اور خداوند کا پاک کلام ہے اور میں بڑے غور سے سن رہا تھا. عام طور پر لوگ دوسروں کی کمیوں کو جاننے کے ماہر ہوتے ہیں. یہاں پر بھی ایک ایسا ہی واقعہ نظر آ رہا ہے, جہاں پر بھی ایک ایسا ہی واقعہ نظر آتا ہے. بڑی اچھی کہانی ہے, اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بحث کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کی طرف بڑھ جاتے ہیں ضرور. اور
پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے اوپر، اور یہ میرے خیال میں ہمیں کہانی جو ہے سکھانے میں بہت زیادہ ہماری رہنمائی کرے گی. تو سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ سنے ہیں امبر ریڈیو FM 103.6 فریکوینسی پر، اور امبر پر آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام خدا کی آواز. یہ پروگرام ہر اتوار کی سحر صبح 8 سے لے کر 10 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کی خوبصورتی میں آپ سب کا ساتھ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس پروگرام میں کال کرنا چاہیں یا پروگرام کا حصہ بننا چاہیں تو آپ کے لیے بھی اس وقت سمے رہے گا. آپ آ سکتے ہیں، آن ایئر بھی آ سکتے ہیں اور آف ایئر آ کر بھی بات کر سکتے ہیں. نمبر رہے گا 01922722707 پر آپ رنگ کر سکتے ہیں. دوران پروگرام آپ اسی کے اوپر رنگ کریں گے تو آپ کو آن ایئر بھی لے جایا جا سکے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ای میل کا ایڈریس بھی رہے گا خداکیآواز.com. ہاں جی بالکل، آپ اس کے اوپر ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ ہمیں اسکائپ پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. چلے آئیں ایک کمرشل بریک کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. Call Amber Radio on 01922 722 707. سامعین سن رہے ہیں آپ امبر ریڈیو FM 103.6 فریکوینسی پر، اور امبر ریڈیو پر آپ کا میزبان یونس گل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. پروگرام خدا کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہر اتوار کی سحر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور ہر اتوار کی سحر آپ ہمیں سن پاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ساتھ دے رہے ہیں، اور خاص طور پر چرنجیت کور جی آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ آپ بھی پروگرام کو سن رہی ہیں. کہتی ہیں ہر اتوار کی سحر آپ کا انتظار رہتا ہے کہ آپ آئیں اور پروگرام کو پیش کریں، اور مزہ بھی آتا ہے اور تسلی اور اطمینان بھی ملتا ہے. سامعین یہی بات ہے خداوند کے پاک کلام کی، یہی بات ہے خداوند کی کہ جب ہم خداوند کے پاک کلام کو سنتے ہیں یا خداوند کی میٹھی باتوں کو سنتے ہیں تو ضرور ہمیں تسلی اور اطمینان بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم زندگی میں اطمینان وہ حاصل کرتے ہیں جو شاید دنیاوی طور پر حاصل نہیں کر پاتے. تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. جیسا کہ آپ نے خداوند کے پاک کلام کی تلاوت میں سنا کہ ایک عورت جب زنا کے عین وقت پکڑی جاتی ہے تو اسے خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آتے ہیں، اور جب اسے خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آتے ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ شریعت یہ کہتی ہے، یعنی قانون یا اس وقت کا جو مذہبی قانون تھا وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے کیونکہ یہ زنا کرتی ہوئی پکڑی جاتی ہے. مگر خداوند یسوع مسیح کے منہ کے نکلے ہوئے وہ الفاظ میرے کانوں میں ایسے گونجتے ہیں جیسے کہ وہ میرے ساتھ ہی مخاطب ہو. اگر ہم غور کریں، اگر خداوند کے پاک کلام کی تھا گہرائیوں پر ہم غور و خوض سے جب ہم سنیں تو پھر یہی باتیں ہمارے کانوں میں بھی گونجتی ہیں. لوگ عام طور پر دوسروں کی کمیوں کو جاننے کے ماہر ہوتے ہیں. یہ بھی جب انہوں نے عورت کے اندر یہ گناہ دیکھا تو یہ بھی اسی بات کو لے کر آگے بڑھے، اس لیے کہ ان کا کسی سے اس لیے وہ دوسروں پر الزام لگا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت پارسا ہیں. اگر آدمی اپنی کمیوں کو جان لے اور ان کے اوپر اگر وہ ایک سرسری سی نظر دوڑا لے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہیں جس میں وہ کھڑا ہے جس کے اوپر ہم الزام لگا رہے ہیں. یہاں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا. رمیل جی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا، خداوند یسوع مسیح وہاں پر کچھ زمین پر جھک کر لکھ رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیا کر رہے تھے؟ کیا خداوند یسوع مسیح کا مقصد تھا کہ بجائے ان سے بات کرنے کے، ان کے ساتھ سپیک کرنے کے، کیونکہ ایک خدا کی صورت میں وہاں پر انسان کی صورت میں خدا موجود تھا، سب کچھ واضح کر سکتا تھا، سب کچھ جان سکتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں خداوند کیوں زمین پر کیوں لکھ رہا تھا؟ کیوں نہیں رہا تھا؟ تعلیم کیوں نہیں دے رہا تھا ان کو؟ یونس صاحب، اگر میں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں اور با آواز بات چیت کر رہا ہوں تو جو کچھ میں آپ سے مخاطب ہوں وہ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ بھی یقیناً سن سکتے ہیں. بالکل بالکل جی. اور ابھی جیسے ہم مخاطب ہیں یہاں پر، پتہ کہ دنیا میں کتنے لوگ سن رہے ہیں، کتنے سنیں گے. اکثر اسکولوں میں، کلاسوں میں بچے جب بیٹھے ہوتے ہیں دوست ایک دوسرے کے ساتھ، اور اگر ٹیچر سختی کرے اور خاموشی اختیار کرنے کا حکم ملے تو بچے بعض اوقات، مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم کاغذوں کے اوپر لکھنے شروع کر دیتے تھے اور کاغذ پاس کرنا شروع کر دیتے تھے. تو لکھ کر جب آپ بات چیت کرتے ہیں اس میں جو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں وہ سن نہیں پاتے کہ آپ کیا بات چیت کر رہے ہیں. بہت سارے مفکرین کا یہ خیال ہے
کہ مسیح یسوع نے جو جب زمین پر لکھنا شروع کیا تو جو شخص آگے آتا تھا اس کی زندگی کی خطائیں یا وہ چیزیں جو باقیوں سے چھپی ہوئی ہیں، لیکن وہ تو جانتا ہے جس شخص نے وہ کام کیے ہیں، وہ بھی جانتا ہے اور خدا بھی جانتا ہے. تو مسیح نے وہ لکھ کر اسے یاد کروایا کہ تم دوسروں پر الزام لگا رہے ہو لیکن تمہاری اپنی زندگی میں تو تم نے یہ بھی کیا ہے، تم نے یہ بھی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، شاید آپ بھی آگے جا کر یہی کہیں گے بیچ میں. وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر ایک بڑے اچھے اور واضح طریقے سے آواز یہ بات کہی تھی کہ جو تم میں سے بے عیب ہے، جو بے عیب ہے وہ پہلا پتھر مارے. وہ پتھر مارے. اور پھر جب ایک شخص سامنے آیا ہوگا تو مسیح نے نیچے جھک کر اس کو دیکھ کر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا، اور جب اس شخص نے پڑھا ہوگا تو یقیناً وہ چلا گیا ہوگا شرمندگی سے کہ یہ بات تو لکھی گئی ہے، یہ کام تو یہ واقعی میرے بارے میں سچ ہے. لیکن کیونکہ اس کے لیے نیچے لکھی گئی تھی، باقی لوگوں کو بتائی نہیں گئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح نے کسی کی عیب جوئی یا کسی کی زندگی میں جو اس کا گناہ ہے یا کوئی غلطی ہے اس کو آواز سب کے سامنے نہیں بتایا، بلکہ اس پر کسی حد تک پردہ ڈالا ہے، لیکن اسے ریئلائز ضرور کروایا ہے. یقیناً وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو اس واقعے کے بعد میں انہوں نے اپنی ان خطاؤں پر، غلطیوں پر غور کیا ہوگا اور ان سے توبہ کی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ واقعی میری زندگی میں اس چیز کی کمی ہے، یہ غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ شکر گزار بھی ہوا ہوگا کہ اس غلطی کو باقی سب کے سامنے پرومیننٹ نہیں کیا گیا، اسے موقع دیا گیا ہے کہ اپنی غلطیوں سے توبہ کرے اور راستے کی طرف آئے. اور مسیح خداوند سب کے لیے یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو پہچانیں اور ان کی معافی مانگیں اس سے پہلے کہ سزا کا وقت آن پہنچے. اگر آپ اجازت دیں تو میں کلام مقدس میں سے ایک دو آیات پڑھنا چاہتا ہوں. جی ضرور. عہد جدید میں سے، نئے عہد نامے میں سے پہلا یوحنا اس کا پہلا باب، اس کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں آیت. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. بالکل. اور یہ آیت جو اب آپ کے لیے تلاوت کرنے لگا ہوں، یہ سامعین کرام کے لیے اور ہمارے لیے خاص طور پر قابل غور ہے. آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں. یعنی کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، چاہے گناہ کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہوں، کتنے ہی سیریس نیچر کے کیوں نہ ہوں، جیسے کہ وہ عورت بھی گناہ میں پکڑی گئی لیکن اس نے اقرار کیا اور مسیح نے اس کو معاف کیا. آج بھی اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنی غلطیوں کا انکشاف کریں اور انہیں قبول کریں اور انہیں بہتر کرنا چاہیں تو خداوند ہماری مدد کر سکتا ہے. اور بجائے اس کے کہ خداوند ہماری باتوں کو اچھالے یا دوسروں کے سامنے اس کو یہاں کرے، ہاں جی، واضح کرے، یہ بات خدا اچھے طریقے سے جانتا ہے، باوضاحت جانتا ہے ہر ایک بات کو جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے، جسے ہم خود پیچھے رہ کر لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر کے کرتے ہیں. لیکن وہی باتیں جب ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں تو ہم ان پہ اوپر غور نہیں کرتے، لیکن وہی باتیں جب ہم دوسروں کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم الزام تراشی اور عیب جوئی کے در پر آ پڑتے ہیں. بالکل. اور یونس صاحب جو ہم نے ابھی آیات تلاوت کی، ان میں جو پہلی آیت پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں. تو دنیا میں ہر شخص، ایک تو جیسے آپ پروگرام میں پہلے بات کر رہے تھے ماروسی گناہ کی، جس کا کہ سب انسانی شکار ہیں کیونکہ بالکل، لیکن اس کے علاوہ بھی انسان اپنی زندگی میں ایک گناہ کی ایک سیریز ہے جو ابلیس نے پلانٹ کی ہوئی ہے، جس میں انسان پھنسا ہوا ہے، چاہے وہ اس کو گردانے یا نہ اس کو سمجھے یا اس کو نہ سمجھے، لیکن کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی لیول کے گناہ میں انسان ملوث ہے. لیکن جب انسان ریئلائز کرتا ہے تو پھر وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ گناہ اس کی نظر میں کتنا چھوٹا ہو چاہے کتنا بڑا ہو. گناہ تو گناہ ہے، لیکن اس سے معافی کا بندوبست ہے.
यही मैं कहना चाहता था. सही. माफ़ी का बंदोबस्त है, माफ़ी का अंसर नज़र आता है इसमें, लेकिन अगर हम उसका इकरार करें तो, इकरार करें, अगर हम उसको माने तो. लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हम कर पाते हैं कि हम अपनी गलतियों को मानते नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा यूनुस साहब हमारी गलतियां हमें गलतियां लगती नहीं है, वो काम हमें सही लगते हैं. बिल्कुल. एक शख्स अगर मैं एक कोई नसर लिखूं या कुछ भी तहरीर करूं तो उसे प्रूफ रीड भी अगर खुद ही करूं तो मेरे लिए उसमें गलतियां ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन दूसरा शख्स उसको बड़ी आसानी से उसमें से गलतियां निकाल सकता है. अब वो गलतियां कैसे निकालता है और उसको उस सारे प्रोसेस को कैसे डील करता है, उसमें मुझे हर्ट करता है, ये मुझे नीचा दिखाता है या मेरी बेहतरी के लिए काम करता है, ये सब उस शख्स के एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है. सही. हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं हम उसको बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं और अच्छे भले बने हुए काम को बिगाड़ भी सकते हैं. तो ये हमारी अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी अप्रोच क्या है उस काम की तरफ. लेकिन इंसान जब जो काम करता है अगर वो खुदावंद से हदायत पाकर करे तो ना सिर्फ अपने लिए बरकत इकट्ठी करेगा बल्कि दूसरों के लिए भी बाइस बरकत होगा. सही कहा आपने, सही कहा. ये बात आपने बड़े वाज़ेह के तौर पर की. और आपको एक और मैं बात बताता चलूँ. मैं जब इस कहानी को पढ़ता हूँ, जब भी पढ़ता हूँ, बाइबल मुकद्दस की तिलावत करता हूँ, इस कहानी के ऊपर जब आता हूँ तो मुझे रियली बहुत कुछ रियलाइज़ होता है. वहाँ पर हम जिंदगी में हमेशा हम जिंदगी में दूसरों की जो ऐब हैं उनको लोगों के सामने आश्कारा करने की कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते, क्योंकि जिसको इस औरत को भी उन्होंने वहाँ पर ऐसा करने की कोशिश की लोगों ने, लेकिन खुदा ने उसके सारे ऐबों के ऊपर पर्दा डाला और उस औरत को मुआफ़ करके वहाँ से उसके गुनाहों को मिटा डाला. क्यों? क्योंकि वो औरत के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे. मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम दूसरे के ऊपर बिला वजह तनकीद का निशाना बनाते हैं, दूसरे के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं, तो हो सकता है हमारी इस गलती की सज़ा तो हमें मिले पर उसको खुदा माफ़ कर दे. रियली मैं इस औरत ने गुनाह किया था, ज़िनाकारी के ऐन वक्त पर पकड़ी गई थी, लेकिन खुदा ने उसके ऊपर तरस इसलिए खाया कि लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, लोग उसे गलत साबित करके उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन खुदावंद को उस पर तरस आया. बाज़ औक़ात हम अपनी ही इल्ज़ाम तराशी की वजह से, अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी ही चालाकियों की वजह से हम दूसरों को भी फ़ायदा दे देते हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम मुआशरे में रहते हुए एक अच्छा मुआशरा कायम करना चाहते हैं, एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो हमें पॉजिटिव अंदाज में, जिस तरह खुदावंद आपने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह का उंगली से लिखने का मकसद यही था कि वो लोगों के आगे वाज़िया नहीं करना चाहता था कि कौन क्या कर रहा है और किस बुराई में मुलव्वस है. वो सिर्फ उसी के ऊपर उसको वाज़िया कर रहा था जिसका ये काम था, ताकि वो अपने गुनाह को जाने और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना छोड़े, जैसे कि उस औरत पर वो लगा रहे थे. वहाँ पर 2 दफ़ा लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ज़मीन पर झुक कर लिखने लगे. मैं एक दफ़ा आपको पहले से जो आपने तिलावत की है उसको एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा. ज़रूर. लिखा है औरत की निस्बत कहता है उन्होंने उसे आजमाने के, यानी खुदा यीशु मसीह को आजमाने के लिए ये बात की थी, मगर यीशु झुक कर उंगली से ज़मीन पर लिखने लगा. यीशु ने कुछ नहीं कहा, वो ऐसे ज़मीन पर लिखने लगा. और जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसे पत्थर मारे, और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा. यानी कि दोबारा से फिर वही बात कह के फिर लिखने लगा. और जब वो सारे जो मेरा नज़रिया है, या जो लोग कुछ माहिरीन इस बात के ऊपर सोचते हैं या बात करते हैं, मे भी आप इस पर मुत्तफिक ना हो या कोई और भी इस पर मुत्तफिक ना हो, कि जब वो दोबारा ये कह कर के जो भी आप में बेऐब हो यानी कि गुनहगार ना हो वो इसको पहला पत्थर मारे, तो फिर वो ज़मीन पर झुक कर लिखने लगा. आगे लिखा है तो आगे लिखा है उंगली से लिखने लगा. ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके, इकट्ठे नहीं निकले, एक एक करके वहां से रफू चक्कर हुए, क्योंकि जब वो एक एक करके अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे थे, तो खुदा यीशु मसीह उन्हीं की बात को लिख कर उन्हें बता देता था कि तू ये करता है पीठ पीछे,
چھپ کر یہ کام کرتا ہے. جب وہ یہ دیکھتا تھا تو وہ کھسک جاتا تھا وہاں سے. پھر دوسرا آتا تھا اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے آ کر عورت کو مارنے کے لیے, تو پھر خدا یسوع مسیح اس کو بھی اس کی بات لے کر کے بتا دیتے تھے اور وہ بھی کھسک جاتا تھا وہاں سے. اگر ایک ہی دفعہ بات سن کر سارے بھاگ جاتے تو اٹ مین کہ سب یہ بات سن کے کہ بھاگے, لیکن انہیں ریئلائز پھر بھی نہیں ہوا جب تک خدا نے ان کے اوپر واضح نہیں کیا. صحیح. لیکن جب انہوں نے ان کے اوپر خدا نے واضح کر دیا تو پھر ایک ایک کر کے وہ وہاں سے کھسکتے رہے. آج ہمارے لیے میرے خیال میں شاید آج یہ زندگی میں موقع ہے کہ اس بات سے جان پائے کہ ہمیں خود کو جج کرنا ضرور ہے. سیلف انالیسس, سب سے پہلے سیلف انالیسس کرنا ضرور ہے. اور خداون کے کچھ خادم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم رات کو جب ہم بستر پر جاتے ہیں تو سارے دن کو انالیسس کیجئے گا کہ ہم نے کیا کیا یا کیا کرنا تھا نہیں کیا, کیا کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا. سب کو جب آپ انالیسس کریں گے تو آپ خود سیلف انالیسس کے ذریعے اپنی زندگی کے ان عیبوں کو یا زندگی کی ان جو بھی آپ اچھائیاں ہیں ان کو آپ ایک نظر سے دیکھ سکیں گے اور ان کے اوپر آپ واضح طور پر غور کرتے ہوئے جہاں معافی کی ضرورت ہے معافی مانگ سکیں گے, جہاں پر آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے وہاں سے آپ آگے بڑھ سکیں گے. صحیح. یونس صاحب, چند لمحات پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کہ مسیح یسوع نے اس عورت پر ترس کھایا. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اوور آل خدا انسان سے بڑی محبت کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. ابھی جو حوالہ ہم نے پہلے اپنے سامعین کرام کے لیے تلاوت کیا اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ ہر ایک شخص کسی نہ کسی طرح سے گناہ میں ملوث ہے. بالکل ایسے ہی. اور رومیو 3 باب کی 23ویں آیت ہے غالباً کہ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا خدا کے جلال سے محروم ہے. لیکن جب انسان اس چیز کو ریئلائز کر لے اور اس چنگل سے باہر نکلنا چاہے تو اس کا بندوبست بھی ہے. بالکل. جس طرح خدا یسوع المسیح نے اس عورت کو معاف کیا, اسی طرح سے آج بھی اگر ہم کسی بھی طرح کے فعل میں ملوث ہیں, گناہ میں ملوث ہیں, کوتاہیوں میں ملوث ہیں, لیکن بہتری چاہتے ہیں تو اس کا بندوبست ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم بعض چیزوں کو غلطیوں, کوتاہیوں اور گناہوں کے زمرے میں ڈالتے ہیں اور بعض کو نہیں ڈالتے. معاشرتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو عیب جوئی کرنا بعض حلقوں میں بڑا پسند کیا جاتا ہے. بالکل بالکل. بعض جگہوں پر اگر آپ دیکھیں تو بعض انوائرمنٹس ایسی ہیں, کام کرنے کی انوائرمنٹس ایسی ہیں کہ وہاں پہ انکریج کیا جاتا ہے شاید لوگوں کو کہ ایک دوسرے کی عیب جوئی کرو. لیکن بعض معاشرے اور بعض جگہیں ایسی اور بھی ان کو ہیں تسلی اس طرح دی جاتی ہے کہ یہ ایک ڈیوٹی کا حصہ ہے. ہاں جی, ایک جاب کا پارٹ ہے کہ آپ ایسا کرو اور ایسا کرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ وہ بندہ اگر ایسا کرتا ہے تو خود ہی اس گناہ کا شکار ہوتا ہے اور بعد میں جو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی اس چیز کی ذمہ داری نہیں لیتے. وہ آپ کا اپنا فعل تھا. بالکل. تو بعض حلقوں میں اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے, بعض معاشروں میں اس کو پسند کیا جاتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بعض حلقوں میں اور بعض معاشروں میں, زیادہ تر معاشروں میں اور حلقوں میں اس کو ناپسند کیا جاتا ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایسے افعال میں ملوث کر لیتے ہیں بعض دفعہ وہ اپنے لیے ہی ندامت کا باعث بنتے ہیں. کیونکہ اگر آپ میں عیب جوئی کرنے کی عادت نہیں ہے, آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور آپ میری بڑی عزت کرتے ہیں لیکن مجھ میں یہ کمی ہے اور میں آپ کے سامنے کسی کی عیب جوئی کروں گا تو شاید آپ اس وقت تو خاموش رہیں, لیکن جو میری شخصیت ہے آپ کے سامنے اس کا شرازہ بکھر جائے گا. بالکل ایسے ہی. شاید میں آپ کی نظروں میں وہ اس مقام پر نہیں رہوں گا جہاں پر میں تھا. تو اچھائی کلام مقدس ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تم اچھائی کرنا جانتے اور نہیں کرتے تو گناہ کرتے ہو. پھر بھی گناہ کرتے ہو. تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک شخص اس بات سے واقف ہے کہ کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے, لیکن بعض دفعہ شیطان اس کے اوپر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کی عقل اور سمجھ پر پردہ پڑ جاتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی مسٹ ریممبر کہ خداوند ہمارے گناہوں پر, ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں. بالکل. اور چاہتا ہے کہ ہم معافی مانگیں اور راستی پر اتریں. اور جیسا کہ آپ نے پہلے ماحول کا ذکر کیا, کچھ معاشروں میں کچھ جگہوں پر اس چیزوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور وہاں پر ان کی تعریف کی جاتی ہے.
कुछ इनसे लोगों को तरक्कियां मिलती है। ये भी कहना, कुछ लोग जाती फायदा हासिल करने के लिए ये काम करते हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर वो जान नहीं पा रहे होते कि जो कुछ हम कर रहे हैं खुदा के पाक कलाम के मुनाफी है। क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम, खुदावंद हमसे कहता है कि हमें इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी, ऐब जोई नहीं करनी, किसी को जज नहीं करना, जो हाँ की जगह पर हाँ, ना की जगह पर ना, जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। जैसा भी है, मैं अक्सर इस बात के ऊपर कहता हूँ कि अगर आप एक बंदा कहे कि चलो जी थोड़ा बहुत झूठ बोल लेना, कुछ ये कर लेना आगे पीछे, ये चलता है ना, कुछ अपनी ज़ात को फ़ायदा देने के लिए, कुछ दूसरों की ज़ात को फ़ायदा देने के लिए। मैंने कहा नहीं, अगर अपनी ज़ात को फ़ायदा देना चाहते हैं तो खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। मदद कहाँ से पैदा करता है, ये खुदा का काम है, और खुदा करता है। दुश्मनों को भी दोस्त बनाकर सामने खड़ा कर देते हैं, और वो भी आपकी हेल्प करते हैं, चाहे वो जानते हुए करें चाहे अनजाने में करें, लेकिन खुदा उनसे करवा देता है अगर हम खुदावंद के पाक कलाम की द्वारा ज़िंदगी गुजारते हैं, या खुदावंद के पाक कलाम के द्वारा हम अपने आप को सही मात्रा से लेकर चलते हैं। ऐसे ही करने से, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से, दूसरों की ऐबजोई करने से, दूसरों की टांगें खींचने से कभी तरक्कियां नहीं मिलती, कभी इंसान खुशहाल नहीं रह पाता और ना ही रह सकेगा। ये सबके ऊपर मैं वाज़ह करना चाहता हूँ कि ऐसा करने से बजाय इसके कि हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, हम और ज़्यादा बदी में गहरे हो रहे हैं। और ये सब इब्लीस का एक बड़ा हथियार ये है कि वो इंसान को समझ नहीं लगने देता। वो बड़े ना वो ऐसे ढके छुपे अल्फाज के अंदर रहता हुआ, जिसमें हमें अच्छा भी लगे और हमें यानी कि दिखने में खुशहाली भी नजर आए और चीज़ खाने में मज़ेदार भी लगे, आंखों को भी अच्छी लगे, इस किस्म की डिश पेश करता है कि अंदर उसके पॉइजन होता है। मैंने बहुत से खादमीन से ये बात सुनी है कि इब्लीस शैतान इंसान के साथ दो बहुत बड़े झूठ बोलता है। पहला झूठ जो इब्लीस बोलता है इंसान के साथ वो ये है कि ये गलती, ये कोताही, ये काम छोटा सा कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है, कर ले, खैर है, एक दफा करने से कुछ नहीं होगा, दो दफा करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे ही दूसरा शख्स भी तो करता है, कोई बात नहीं। और जो दूसरा एक बड़ा झूठ इंसान के साथ वो बोलता है इस पहले झूठ के बाद में, वो ये है कि अब तो तू इतना गुनाहगार हो गया है कि माफ़ी का कुछ चारा ही नहीं, सो अब करता ही जा। पहले कहता है कि अगर तू कर ले तो ये छोटा सा गुनाह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाद में फिर कहता है कि अब तो तू इतना गुनहगार हो गया है कि जहाँ पे तूने इतने कर लिए हैं अब करता ही जा, अब तेरी खलासी नहीं, अब तेरी खलासी नहीं है। लेकिन खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है कि हम अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बात वही है कि हम चाहते क्या हैं, क्योंकि हम अपनी आज़ाद मर्जी के मालिक हैं, और ये खुदावंद का फजल है कि उसने हमें आज़ाद मर्जी बख्शी है। जिस तरह आप अक्सर प्रोग्रामों में कहते हैं कि अगर खुदावंद चाहता तो हमें अपने महकूम भी बना सकता था, लेकिन उसने हमें अपने फर्जंद बनाया है, हमें आज़ाद मर्जी बख्शी है। फर्जंद एक आज़ाद होता है, घर का मालिक, बिल्कुल मालिक है, ऐसे ही किया उसने। तो ये हमारी मर्जी है कि हम क्या चाहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को गुनाहों में गुजारना चाहते हैं, इब्लीस की कैद में गुजारना चाहते हैं, या हम वो आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, वो अबदी ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी है। जब खुदा ताला ने इंसान को बनाया, तख्लीक किया, तो उसे बाग़ अदन में रखा और हर एक अच्छी चीज़ उसे दी, उसके कंट्रोल में दी। लेकिन क्या हुआ कि इंसान इब्लीस के बहकावे में आ गया और इब्लीस ने इंसान से ये सब कुछ छीन लिया। वहाँ भी ऐबजोई का एक अंसर नजर आता है मुझे, एक्सप्लेन कीजिए। शैतान ने वहां पर भी खुदा की ऐबजोई की। हाँ जी, कहा कि वो तुम्हारे साथ झूठ बोल रहा है, हाँ, अगर आप इस फल को खा लोगे ना तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। वहां पर भी इसी बात को उसने करके, और आज भी बहुत सारी चीजों में हम ऐसा ही करते हैं, खुद के लिए, क्योंकि शैतान चाहता था कि उसके हवारी ज्यादा बढ़े, उसके तादाद ज्यादा हो, तादाद बढ़े, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो जहन्नम की आग जब जलती है तो उसके लिए ईंधन की जरूरत होती है। ईंधन वो बाटी होती है जो गुनहगार लोगों की होती है, क्योंकि वो जलती रहती हैं। इस बात का हमें वाज़ह तौर पर सबूत मिलता है लाजर की कहानी से। तो वो उसके लिए उसको भी चाहिए ईंधन, तो चाहिए उसको, तो वो भी यहाँ पर
ऐब जोई कर रहा है, इल्जाम तराशी, इल्जाम खुदा पे ये लगा रहा है कि उसने आपको बताया नहीं है सही बात, ताकि तुम उस जैसे ना बन जाओ, ताकि तुम उसे ऐसे न बन जाओ। यहां पर भी वो यही काम कर रहा था, नुकसान फिर भी उसी का हुआ, शैतान का, उसको सजा मिली। जहां पर वो सामान से गिराया गया था, उसके अलावा मजीद सजा में बढ़ोतरी हुई, उसकी टांगें भी काट दी गई। चल पेट के बाल में खा, चल ये चल और ये मिट्टी खा, इसके तरह के उसके ऊपर यानी कि खुदा ने इतनी बड़ी सजा दी। क्यों? क्योंकि उसने भी वहां पर यही काम किया था जो आज हम भी करके शायद समझते हैं कि हम नेक काम कर रहे हैं, शायद हम आगे बढ़े। खुदावंद का पाक कलाम इसके बारे में क्या कहता है जरूर देखेंगे। और अगर आप मेरे साथ निकालिएगा, रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, और उसका हम दूसरे बाब की चंद एक आयात तलावत करेंगे, उसमें हम देखेंगे रोमियो के खत की हम पहली 8 आयात तलावत करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद ये कलाम का हिस्सा पढ़ते हुए हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। जरूर, ठीक है। चले सामीन, सुनिएगा एक कमर्शियल ब्रेक। आप सब सुन रहे हैं खुदा की आवाज़ प्रोग्राम, जो कि अंबर रेडियो की वसातत से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैं और रमेल नूर यानी यूनुस गिल और रमेल नूर आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आज ऐब जोई के ऊपर बात कर रहे हैं, दूसरों को जज करने के ऊपर बात कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की बात कर रहे हैं। ये हमारे माशरे की एक आम सी बात है, आम सी ये बातें हैं जो हम जाने और अनजाने में बहुत दफ़ा करते हैं। शायद एक दिन में 1000 बार करते होंगे, शायद एक दिन में कई बार करते होंगे, मैं नहीं जानता, हम सब जानते हैं। लेकिन खुदावंद का पाक कलाम हमें इस बात से वाज़िया करता है, तंबीह करता है, और ये तंबीह ऐसी है जो कि हमारी ज़िंदगियों को चेंज करने वाली है। खुदावंद किसी को भी मार दाड़ करके तंबीह नहीं करता, बल्कि प्यार से, बड़ी मोहब्बत से समझाता है। ये बात जानने की कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट हिस्से में, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक है। आइए सब मिलकर कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। आप रहिएगा हमारे साथ और हम रहेंगे आपके साथ, और प्रोग्राम को लगाएंगे 4 चांद। 103.6 FM, Amber Radio, bringing communities together. Call Amber Radio on 01922 722 707. शफात कर, ऐब जोई न कर, महाबत कर। तू हर एक मोड़ पर शफात कर, ऐब जोई न कर, महाबत कर। अपने यीशु की बस इबादत कर। तू हर एक मोड़ पर शफात कर, ऐब जोई न कर, मोहब्बत कर।
आँख में तेरी रोशनी ही रहे, इस कदर तू गुनाह से नफरत कर, तू हर एक मोड़ पर शफाअत कर, ऐब जोई न कर, महाबत कर। सावन बहुत ही प्यारा सा आप सॉन्ग सुन रहे थे। काशिफ जैक्सन की प्यारी सी आवाज़ थी, और काशिफ बहुत माहिराना अंदाज में गाते हैं और गज़लिया अंदाज में गाया गया ये सॉन्ग अच्छा लगा। रुमेल जी ने कहा वाकई आपको अच्छा लगेगा, और रियली ऐसा ही हुआ। और रुमेल जी थैंक यू वेरी मच इस खूबसूरत सॉन्ग के लिए भी। तो सामिन चले बढ़ेंगे हम आगे प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ, जहाँ पर हम आपसे बात कर रहे थे कि हम खुदावंद के पाक कलाम की तलावत करेंगे। रोमियो के नाम लिखा गया पलूस रसूल का ख़त, उसके दूसरे बाब की चंद एक आयात, यानी से पहली 6 आयात आपके सामने तलावत करेंगे। देखेंगे कि खुदावंद का बंदा यानी पलूस रसूल इस इल्ज़ाम तराशी के बारे में हमारे साथ किस तरह बात करते हैं। जी रुबेल जी। मीना साहब आइए सामीन कराम के साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस को खोलें। रोमियो 2 बाब और उसकी पहली 6 आयात तलावत करते हैं। रोमियो 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, बस ए इल्ज़ाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्ज़ाम लगाता है खुद वही काम करता है, और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्ज़ाम लगाता है और ख़ुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा, या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज़ जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गज़ब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत ज़ाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बाइसे बरकत रहे। सामीन, आपने खुदावंद के पाक कलाम की तलावत को सुना और बहुत सारी बातें जो मेरी नज़र में भी आई, शायद हम इस प्रोग्राम के बाकी मांदा वक्त में हम इसे डिस्कस ना कर सकें, और बहुत सारी बातें आपकी नज़र में भी आईं, शायद आप भी उस पर गौर करें, ज़रूर कीजिएगा। खुदावंद के पाक कलाम को दोबारा पढ़ने के लिए हवाला नोट कर लीजिएगा। रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया पलूस रसूल का ख़त है, उसके दूसरे बाब की पहली चंद आयात, बल्कि पूरा दूसरा बाब ही अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातों का आपको पता चलेगा। बात कर रहे थे हम इल्ज़ाम तराशी की, दूसरों के ऊपर ऐब लगाने की, ऐब जोई करने की, सॉरी ऐब लगाने की नहीं, ऐब तो खुद बंदा करता ही है, लेकिन ऐब इल्ज़ाम तराशी या फिर उनकी जजमेंट करना कि ये बंदा ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं, जबकि जज करना इंसान का काम नहीं है, ये खुदा का काम है। खुदा अपने पाक कलाम में ये बड़े वाज़ेह तरीके से कहता है कि जज करना मेरा काम है, आपका काम नहीं है, बल्कि आपका काम जो है वो ये है कि आप खुदा के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहें। खुदावंद कतई तौर पर हमें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता कि हम उंगली दूसरों की तरफ बढ़ाएं। अक्सर मैंने सुना है और कहते भी हैं, कहते जब हम उंगली किसी की तरफ उठा रहे होते हैं तो 4 उंगलियां हमारी, एक किसी की तरफ करते हैं तो 3 बाकी की हमारी तरफ होती हैं, 3 नीचे वाली हमारी तरफ भी आती हैं, और हम ज़्यादा उससे ज़्यादा मुजरम हो रहे हैं। एक तो पहले जो हमने किया हुआ है उसके भी, और दूसरा जो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसके भी हम गुनहगार होते हैं। इसलिए ये ना साहब बाज़ दफ़ा लोग उंगली नहीं पूरा हाथ ही दूसरे की तरफ कर देते इल्ज़ाम लगाने वाले भी और ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ते, हत्ता वसल कोशिश करते हैं कि उसको गिरा के ही छोड़ें, जबकि गिराने वाले ये नहीं जानते हैं कि इससे खुद उनके लिए गिरावट पैदा हो रही है। यहाँ पर बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इल्ज़ाम लगाने वाले
تو نہیں جانتا کہ جو کچھ تو دوسرے کو الزام لگا رہا ہے خود بھی وہی کر رہا ہے, صحیح, ایسا ہی کر رہا ہے. اور وہ بھیڑ جو اس عورت پر الزام لگا رہی تھی بالکل سیم یہی کام کر رہی تھی. اور کیا کیا ہم ایسا کر کے عدالت سے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے کہ کبھی عدالت سے ہم بچ نہیں پائیں گے, کیونکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں بالکل اس ٹھیک, کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. آپ کیا کہتے ہیں, کیا ہمیں خداوند کے قہر سے بچنے کے لیے یا خداوند کی عدالت سے بچنے کے لیے کیا ایسا کرنا چاہیے؟ یونس صاحب بڑی صاف صاف واضح طور پر باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ ہر ایک کے لیے بڑی آسانی سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جانی چاہیے. اتنا سمپل ہی لکھا ہوا ہے کہ آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے. لیکن ہماری دعا یہی ہے خداوند رب الفواج سے کہ سننے والوں کے کانوں کو کھولے اور سمجھنے والا ذہن اور قبول کرنے والا دل عطا فرمائے, کیونکہ پاک کلام کی باتیں بڑی سیدھی اور صاف ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, اور جو کوئی کنفیوژن رہ جاتی ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے, اور بعض دفعہ اپنے سامعین کرام کے ساتھ ٹیلی فون پر یا اسکائپ کے ذریعے بھی جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سوالوں کے جواب دیں. تو میرا نہیں خیال کہ کلام مقدس کی روح سے کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے اس بات کو سمجھنے میں کہ یہ ایک غلط چیز ہے جس سے روکا گیا ہے, جس سے اجتناب کرنے کو کہا گیا ہے, تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں. اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے. لیکن یونس صاحب ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے کمپنی. کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے. جس شخص کی جو عادت ہوتی ہے, جو اس عادت کو بہتر سمجھتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کے دوست بھی وہ کریں. کمپنی کا اثر پڑتا ہے. اگر آپ ایک نشہ کرنے والے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے تو وہ کوشش کرے گا کہ جس کام میں وہ ملوث ہے آپ بھی اس کام میں ملوث ہو جائیں, تاکہ مل کے کریں گے. تو یہ عیب جوئی کرنا, یہ زندگی میں ایسے افعال میں شامل ہو جانا, ایسے افعال میں ملوث ہو جانا, بعض دفعہ اس چیز کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں. ان لوگوں کی زندگی میں کیسی عادتیں ہیں, اچھی عادتیں ہیں, کم اچھی عادتیں ہیں, یا کس طرح کی عادتیں ہیں, اس کا بڑا افیکٹ پڑتا ہے. اس لیے جب ہم اپنے دوستانہ حلقوں کو چوز کریں تو بڑا کیئرفلی اسے چوز کریں. اور اگر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے دوست ہیں ہمارے جو ایسے افعال میں ملوث ہیں تو ہم ان کی بہتری کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم ہی اپنے آپ کو تبدیل کریں. انہیں بھی پاک کلام کی اچھی باتیں ہم بتا سکتے ہیں, دنیاوی مثالوں کے ساتھ ان پر واضح کر سکتے ہیں اور کوشش کر سکتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. بالکل. اور یہ ہم نے پیچھے ساری جو بحث کی یا ساری باتیں کی ان میں یہی ہمیں نظر آیا کہ جو بھی ہم کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں, ایک تو پھر ہم خود بھی ان چیزوں کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور پاک کلام سے بھی ابھی ہم نے یہی پھر ہم بھی دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی ہماری زندگیوں میں اسی قسم کی دخل اندازی کریں. تیسرا, خدا کے بھی گنہگار ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ خدا ایسے کام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. بالکل. اور یونس صاحب جو ابھی ہم نے گیت سنا ہے کہ عیب جوئی نہ کر محبت کر, یہ پہلی ہی سطر میں ایک بہت بڑا میسج ہے. عیب جوئی کرنا ایک نیگیٹیوٹی کو شو کرتا ہے کہ آپ نہ کہ آپ کسی شخص میں بہتری کا عنصر نہیں اس لفظ میں پایا جاتا. عیب جوئی کرنے میں بہتری کا عنصر نہیں پایا جاتا. جب ہم عیب جوئی کا لفظ یوز کرتے ہیں تو اس میں بہتری نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے. کرٹیسزم ہے. ایگزیکٹلی, تھینک یو فار دا ورڈ. کرٹیسزم ہے اس میں وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم نہیں ہے, پازیٹیو کرٹیسزم نہیں ہے, اس میں نیگیٹو ہے. تو عیب جوئی نہ کر محبت کر. اور اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی بہتری چاہتے ہیں, آپ پھر اس کی عیب جوئی نہیں کریں گے, آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے کہ اس چیز کو بہتر بنائیں. کیسے بہتر بنائیں یہ بھی ڈسکس کریں گے. سو محبت کرنے میں اور عیب جوئی کرنے میں ایسے ہی فرق ہے جیسے مشرق اور مغرب میں فرق ہے. تو یہی میسج ہمیں پاک کلام سے بھی ملا ہے اور یہی ہم نے اس گیت میں بھی سنا ہے کہ عیب جوئی نہ کر محبت کر. مجھے اس گیت کی شاعرہ سے ملنے کا انکشاف حاصل ہوا جب میں امریکہ گیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے, کیونکہ میں ان کے پاس ٹھہرا تھا تو مجھے پتا چلا یہ ان کا لکھا ہوا گیت ہے. اس کے بعد سے میں نے ان سے 5 دفعہ پوچھا کہ آپ کی کیا اسپرٹ تھی اس کو لکھنے کے پیچھے.
تو انہوں نے جو حال بیان کیا، ہم بہت آج جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ حال کی باتیں ہیں، یہ ماضی کی بھی باتیں تھیں، کیونکہ انسان جب سے بنا ہے انسان ابلیس کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے. آج سے اگر آپ 2 جنریشنز پیچھے دیکھیں، یہ ایپ جوئی کرنے کی عادتیں انسان میں تب بھی تھیں. اگر آپ آج دیکھیں گے تو یہ ایپ جوئی کرنے کی عادت انسان میں آج بھی ہے، اور اگر آپ مستقبل میں بھی دیکھیں گے 1-2 جنریشنز کے بعد میں، تو شاید تب بھی بعض لوگوں میں یہ عادت ہوگی. اور یہ ابتدا سے چلتی آ رہی ہے. لیکن وقت آ گیا ہے کہ ہم سیلف انالیسز کریں. جیسے آپ پہلے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم سیلف انالیسز نہیں کریں گے ہم دیکھ نہیں سکتے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، کہ ہمیں ایپ جوئی کرنی ہے یا محبت کرنی ہے. اگر میں آپ سے محبت رکھتا ہوں تو پھر میں آپ کی ایپ جوئی نہیں کروں گا. صحیح کہا آپ نے. رمیل جی، ایک سب سے بڑی بات یہاں پر ایک اور مجھے واضح نظر آتی ہے، وہ ہے عدالت. ہاں جی، چاہے ہم کس طرح کا بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے عدالت ہے. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہی ہے کہ خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کے انسان کا فرض کلی یہی ہے. حکموں کو ماننے کا یہاں پر درس ملتا ہے. خداوند کے پاک کلام میں وائز نبی کی کتاب ہے، اس کے 12ویں باب کی یہ آخری 2 آیات پڑھ رہا ہوں، 13ویں اور 14ویں آیت. آگے لکھا ہے 14ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا. جب خداوند ہر ایک فعل کو عدالت میں لانے والا ہے تو کیا ہم جو ایپ جوئیاں لگاتے ہیں، کیا ہم جو دوسروں کو جج کرتے ہیں، کیونکہ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ ایپ جوئی نہ کرو، جج نہ کرو دوسروں کو. خداوند ایسا نہیں چاہتا کہ ہم دوسروں کو جج کرتے پھریں اور دوسروں کے اوپر الزام لگاتے پھریں. اور خدا تو بڑا مہربان خدا ہے. ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ یار ایڈا گنہگار یہ نہیں پتہ کام کیویں ہوئی جاندے ہیں. خدا کتنا مہربان خدا ہے، اس کے پتہ نہیں کتنی جو ان کے گناہ ہے خدا ان کو ڈانک رہا ہے، اس پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی اس کے ساتھ چل رہی ہے. لیکن ہمیں صرف اور صرف چونکہ نظر ہماری اس کی برائیوں کے اوپر رہتی ہے، اس لیے ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے. لہٰذا ہمیں اس سے بچنا ہے. اگر عدالت سے بچنا ہے تو ہر ایک شخص کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کیسے بچنا ہے. ہاں جی بالکل، اولین ترجیح اولین یہ ہونی چاہیے کہ میں نے کیسے جو کر رہا ہوں اس سے اس کا میرے لیے نقصان کیا ہوگا، اس کا توڑ کیا ہے. بالکل. اور توڑ کے علاوہ اس کا شیلٹر کہاں پر ہے. بالکل. اگر ایسا میں کر رہا ہوں تو کہاں سے میں بچوں گا، یہ سب سے پہلے سوچنے کی ضرورت ہے. اور مجھے یہ نہیں سوچنے کی ضرورت کہ وہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے. اگر میں اپنے آپ کو سیدھا کر لوں گا، ہر انسان اس طرح اگر سوچے گا تو ریئلی ایک ونڈرفل سوسائٹی سامنے آئے گی، ایک خوبصورت سا معاشرہ سامنے آئے گا. ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، ہم بہت دفعہ غلطیاں خطائیں کرتے ہیں اور ہمیں اس کی سزا نہیں ملتی وقتی طور پر، کیونکہ خدا بڑا مہربان خدا ہے، تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے. آپ نے جیسے کہ پڑھا، اسی میں آپ نے میرے خیال میں اس کی 4تھی آیت میں پڑھا تھا. اگر دوبارہ آپ پڑھیں تو ذرا ہمارے لیے تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا. رومیہ 2 باب دوسرے باب کی 4تھی آیت، رومیہ 2 باب اس کی 4تھی آیت میں خدا ان کے کلام میں یہ لکھا ہے، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے. پریز دی لارڈ. خداوند کا شکر ہو. خدا فوراً ہمیں سزا نہیں دیتا، صبر اور تحمل کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ وائس نبی کی کتاب میں چلے جائیں تو وہاں پر لکھا ہے، چونکہ برے کاموں پر سزا کا حکم فوراً نہیں دیا جاتا، اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل رہتا ہے. چونکہ خدا صبر کر کے ٹھہرا رہتا ہے تاکہ ہو سکتا ہے میرا بندہ آج اپنے گناہ سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کل کر لے، ہو سکتا ہے پرسوں کر لے. لیکن ہم اس صبر کو ہم اپنے لیے زیادہ اس صبر کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے خدا کو ہماری ان باتوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا، یا پھر جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن اگر سیلف انالیسس بر وقت کیا جائے اور اپنے اس ضمیر کی چھٹی حص کی آواز کو با وقت سن لیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو کہ اپنی اس بات کو خود کو جج کر کے صحیح نہ کر لے. لیکن ہم سننا نہیں چاہتے، ہم خدا کے صبر کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں.
وہ اولین ترجیح اپنا آپ نہیں ہے نا ان کے لیے. بعض لوگوں نے دوسروں کا ٹھیکہ لیا ہوتا ہے, دوسروں کا ٹھیکہ لیا ہوتا ہے, دوسروں کو ٹھیک کہ اے ویکھو جی اے انج کری جاندا جی, آ ویکھو اے بندہ انج کری جاندا جی, تے بھائی جی تسی آپ کی کر دے ہو. اور یہ خدا کا پاک کلام میں واضح بتا چکا ہے اس عورت کی مثال میں بھی, جو تم میں سے گنہگار نہیں ہے سب سے پہلے پتھر اٹھائے. اور اس میں خداوند کا پاک کلام, یہ رومیو کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط, اس میں بھی خداوند کا پاک کلام یہی کہہ رہا ہے کہ کیا تو نہیں جانتا کہ جس بات کا الزام تو دوسرے پر لگا رہا ہے خود وہی کہتا ہے. پھر یونس صاحب, جیسے ہم نے پروگرام میں متعدد بار یہ ڈسکس کیا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایپ جوئی کرنا کسی میں بہتری لانے کی ایک کوشش ہے, لیکن اگر میں خود تیراکی نہیں جانتا تو میں کیسے پانی میں کود کر کسی اور کو بچا سکتا ہوں؟ اگر میں خود نہیں سمجھ پا رہا کہ میں ایپ جوئی کر رہا ہوں تو میں اس سے دوسرے کا کیسے بھلا کر سکتا ہوں؟ سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں خود سے تیراکی سیکھوں, اس سے پہلے کہ میں دریا میں چھلانگ لگا کر دوسرے کو بچانے کی کوشش کروں. وہ ایکچولی وہ ایپ جوئی نہیں, اس کو ہم صلاح کہیں گے, اس کو ہی ہم ایپ جوئی کو صلاح سمجھ لیتے ہیں. ہم سمجھے کسی کی صلاح کر رہے ہیں, کسی کا ہم بھلا کر رہے ہیں, شاید کسی کے لیے بہتری پیدا کر رہے ہیں, ہم اس کو شاید اس میں کر دیتے ہیں. لیکن آپ نے جو پہلے بات کہی کہ ایپ جوئی کا سیدھا سیدھا تعلق نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہے, بالکل جس کو آپ نے کرٹیسزم بہتری کے لیے کر رہے ہیں وہ صلاح کر رہے ہیں. صلاح چھپ کر نہیں کی جاتی, پیٹ پیچھے بڑی اپوزٹ بات ہے اصلاح کرنا اور صلاح کرنا سامنے ہوتی ہے. اگر آپ کی وہاں تک اپروچ نہیں ہے, میں نے یہ بات پہلے بھی کہی, میری کسی بندے تک اپروچ نہیں تھی میں نے, لیکن اس میں یہ چیز دیکھی اور میں سوچ رہا تھا اگر یہ چھوڑ دے تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. میں نے کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے اس بات کو پازیٹیو طریقے سے کہا کہ میں نے کہا میرا نام نہیں آنا چاہیے, لیکن یہ بات تھوڑی ہے, اس کو اگر وہ ہوں تو میں کہتا ہوں بندہ ونڈرفل ہے نا, اچھا ہے. اور یہ باتیں ہم اگر صلاح کے طور پر کریں تو ہم سامنے بھی جا کے کر سکتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ بجائے اس کے کیڑے نکالنے کا مقصد وہی نیگیٹیوٹی ہے جو ہم نے پہلے بھی کہی. صاحب اس کی تعریف کر دیتے ہیں ایپ جوئی کی. ایپ جوئی کرنے کا مطلب ہے نکتہ چینی کرنا, دوسرے شخص میں برائی ڈھونڈنا, نقص تلاش کرنا, پیٹھ پیچھے باتیں کرنا, کسی کی شخصیت کے نیگیٹو پہلوؤں کو اجاگر کرنا اور کرٹیسزم کرنا. یہ ایپ جوئی کا مطلب ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ڈیفینیشن ہمیں سب سے پہلے دینی چاہیے تھی. یہ ایپ جوئی کا مطلب. اور اگر ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں اور صلاح کی طرف بڑھیں. ہاں میں کہتا ہوں میں بھی ٹھیک آدمی نہیں ہوں, بہت دفعہ غلطیاں کر جاتا ہوں, اور میل آپ بھی ہیں بہت دفعہ غلطیاں کر جاتے ہیں. بہت دفعہ کئی دفعہ آپ نے میرے ساتھ فون پہ جب بات ہوتی ہے لمبی ہو جاتی ہے 2-4 گھنٹے, تو پھر اینڈ پہ یہی نکلتا ہے کہ یہ میں نے بات سیکھ لی آپ سے, یہ میں نے بہت دفعہ آپ کی باتوں کا ریفرنس دیتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ یہ بات میں نے سیکھی وہاں سے. تو یہ ہے صلاح. اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر سیکھنے کا یا تلاش کرنے کا جذبہ ہے تو ہی آپ تلاش کر سکتے ہیں چیز کو یا کچھ سیکھ سکتے ہیں. اگر ایک شخص سمجھنا ہی نہیں چاہتا یا غور ہی نہیں کرنا چاہتا کہ میں یا وہ تسلیم ہی کرنے کو تیار نہیں کہ میں غلطی کر سکتا ہوں, تو وہ کبھی اس غلطی کی بہتری تو ایک ناممکن سی بات ہے اس کے لیے. صحیح. اور ایک اور بات جاتے جاتے کہتا چلوں گا, میں ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, دعا کا سمے بھی رہتا ہے, اور جاتے جاتے ایک اور بات کہتا ہوں کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بات کو واضح کرنے کے لیے صلاح کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر یہ بشدت جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ کسی بات کے اوپر اس کو تنبیہ کریں یا اسے واضح کرنے کی کوشش کریں. جو اتنے ذہین نہیں ہوتے وہ بات سن کر وہیں اس کو ٹھپ کر دیتے ہیں. بعض اوقات وہ بولنا نہیں چاہتے یا ان کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے, لیکن ہمیشہ ہمیں جو ہمارے سامنے ہماری صلاح کی جاتی ہے اسے ہم تنقید میں نہ بھی لیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہتری ہوگی. اگر کسی نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے یا ہم نے کہیں سے بات سنی ہے, اگر وہ واقعی ہمارے اندر بات ہے تو ہمیں اس کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے. اور یونس صاحب میں ایک چیز, بجائے اس کے کہ مارنے دھاڑنے لڑنے کی طرف ہم بڑھ چلیں, ہم الٹا اس کے اوپر یہی ہمارے معاشرتی ایک بہت بڑی فلو ہے اس میں کہ ہم بجائے اس کے کہ اس کو بہتر انداز میں لیں, ہم آگے سے وار کرنا شروع کر دیتے ہیں, آگے سے ہم خود جواب دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بھی کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں. وہی کام جو وہ کیا اس نے خود بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں تو ود کر کے کھاؤں گا. جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اس کو پازیٹیو بھی لینا چاہیے. اگر کسی نے کہا ہے تو پازیٹیو لینا چاہیے, اور اگر
इंसाफ आप खुद कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ अपने आप से کہ واقعی یہ چیز مجھ میں کمی تھی, یہ واقعی ایسا تھا. یونس صاحب 2 صلاحیں میں دینا چاہتا ہوں اپنے سامعین کرام کو اس سے پہلے کہ ہم کلوز کریں اس چیپٹر کو. دنیاوی صلاح میری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی ایپ جوئی کرتا ہے تو سوچیں کہ جو ایپ جوئی کی گئی ہے کیا وہ درست ہے جس طرح آپ نے بتایا ہے, اور اگر اس میں کچھ حقیقت ہے تو اس کو بہتر کریں, بہتر کرنے کی ضرورت ہے خود, لیکن اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں, بجائے جواب دینے آپ اس کو اگنور کریں. اس شخص کے لیے کہتے ہیں کہ اس سے بڑی سزا کسی کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی کہ اسے اگنور کیا جائے. اور ریئلی ایسا ہے, ایسا ہی ہے, یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا, ایسا ہی ہے. جب آپ کسی کو اگنور کرتے ہیں تو وہ اندر ہی اندر بہت شرمندہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی آپ کی ایپ جوئی کرتا ہے تو اس جیسے یونس صاحب نے مثال دی کئی لوگوں کی کہ وہ جا کے محاذ جنگ شروع کر لیتے ہیں وہاں پہ, ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس شخص کو اگنور کریں, دعا کریں اس کے لیے. ایگزیکٹلی. اور یہ میرا آپ کے لیے روحانی پہلو ہے کہ دعا کریں اس کے کہ آپ اس شخص کے لیے دعا کریں. دنیاوی طور پر آپ اس کو جواب نہ دیں, لڑائی کرنے کی, اس جھگڑے کو بڑھانے کی, کچھ نیا مسئلہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میٹر کو اگنور کریں, اور اگر وہ بات واقعی ہے تو اس کو بہتر کریں, چھوڑ دینے, لیکن اس شخص کے لیے دعا کریں. کیونکہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز میں ملوث ہے یا اس میں کوئی کوتاہی ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ایک مسیحی, ایک اچھا انسان ہونے کی حیثیت سے, ایک اچھا مسیحی ہونے ہے اس کی حیثیت سے, کہ آپ اس کے لیے دعا کریں اور خداوند سے اس کے لیے معافی مانگیں اور دعا کریں کہ وہ ریئلائز کرے کہ اس کو یہ چیز اپنی زندگی میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور خداوند دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے. صحیح کہا. اور اگر آپ کسی کے اندر کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں تو اس کے لیے پازیٹیو طریقہ اپنائیں, نہ کہ نیگیٹو. ہاں جی. اور دوسرا, دعا اس کے لیے ہی نہیں بلکہ خود کے لیے بھی کریں تاکہ خدا ایسی باتوں سے بچا کر محفوظ رکھے. ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ پہ نہ. خداوند کا پاک کلام کہتا ہے جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم مزید گناہ کی دلدل میں دستے چلے جاتے ہیں. عزیزو, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان ساری باتوں سے کنارہ کشی کریں. الزام لگانے کی بجائے ہم صلاح کی طرف بڑھیں. ایپ جوئی کرنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کو فروغ دیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے اس معاشرے کو خوبصورت سا معاشرہ بنا سکیں. خداوند کے پاک کلام کی شہادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند کے پاک کلام کے مطابق زندگی گزاریں, اور اس بات کا دھیان رہے کہ ہر بات کا, ہر فعل کا حساب ہمیں خود دینا ہے اور اس کی عدالت ہوگی, کیونکہ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ جو بات بھی چاہے نکمی ہے, چاہے اچھی ہے, چاہے بری ہے, چاہے وہ اچھی ہے, اس کا ہمیں حساب خود دینا پڑے گا. کیونکہ کوئی بھی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, ہر شخص کو اپنی شخصی زندگی کا خود حساب دینا پڑے گا. اس لیے خداوند کے غضب الہی سے بچنے کے لیے آج جو اس کا صبر ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ان برائیوں کو زندگی سے نکال پھینکنا ہے اور ایک خوبصورت معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے خوبصورت خود بننے کی ضرورت ہے. بے شک. سامعین, ابھی سمے ہوا چاہتا ہے دعا کا. میں رومیل جی سے ریکویسٹ کروں گا کہ دعا میں ہماری رہنمائی کرے. بہت سارے نام ہوتے ہیں لیکن میں ابھی جاتے جاتے جلدی سے, کیونکہ ہمارے پاس بہت ہی کم سمے رہ گیا ہے, ہماری پیاری سی بہن آنے والی ہے, تو چلیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب کے لیے دعا کیجیے گا تاکہ خدا ان سب کو برکت دے. خاص طور پر ہماری چرنجیت بہن کو ضرور یاد رکھے, کافی پریشان ہے, خدا تاکہ ان کو تسلی دے. آئیے سامعین, ہم اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں. زندہ آسمانی باپ, ہم تیرے نام کی تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں کیونکہ تو تعریف, تمجید اور بزرگی کے لائق خداوند ہے. تو عظیم خداوند ہے جو قادر مطلق خداوند ہے. تو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور ہمارا بھی مالک اور خالق ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا ہے, آج سہانی صبح کے لیے جو تو نے ہمیں دکھائی ہے, اور اس خاص موقع کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں پھر سے بخشا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں, ایک دوسرے کو سن سکیں اور تیرے پاک کلام کی خدمت کر سکیں. ہم اس بڑے شرف کے لیے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے لیے تیرے شکر گزار ہیں. تمام نعمتوں برکتوں کے لیے, اچھی صحت کے لیے اور تمام برکتوں کے لیے اور نعمتیں جو شمار سے بھی باہر ہیں جن سے تو نے ہمیں نوازا ہے, ان کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں. خدا ہم اس پروگرام کے لیے تیرے مشکور ہیں. خدا کی آواز پروگرام کے لیے, اس امبر ریڈیو کے لیے تیرے مشکور ہیں جو تیرے پاک کلام کی منادی کرنے میں سربسجود ہے.
وہ تمام لوگ جو براہ راست اس پروگرام کو سنتے ہیں یا اس کی ریکارڈنگ کو سماعت فرماتے ہیں، ہم ان کے لیے تیرے سے برکت چاہتے ہیں۔ بخش دے خداوند کہ یہ بیج جو تیرے پاک کلام کا آج بویا گیا ہے، یہ ان زندگیوں میں پھل لے کر آئے اور تیرے نام کو جلال دینے کے لیے یہ لوگ کام کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ خداوند ہم اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ تو ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے میں ہماری مدد اور حفاظت کر، ہمیں ایمان کی مضبوطی بخش تاکہ ہم تجھ میں ترقی کریں، بڑھیں اور تیرے نزدیک ہوتے جائیں۔ خداوند ہم اپنے تمام لسنرز کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، گو کہ یہ لسٹ بہت لمبی ہے لیکن تو ان سب کی ضروریات سے واقف ہے، تو ان سب کی دلی تمناؤں کو جانتا ہے۔ ہم تیرے آگے محنت کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، ان کی خواہشات کو پورا کر اور اپنے اندر بڑھنے اور ترقی کرنے کا فضل عطا فرما۔ اے خداوند اس وقت ہم خاص طور پر نیپال کو یاد کرتے ہیں، وہ ملک جو حالیہ زلزلے سے جس ملک میں بڑا نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، اس ملک کے حالات کو تیرے سامنے لے کر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے خاندانوں کے لیے تسلی اور تشفی اور اطمینان تجھ سے مانگتے ہیں۔ ہم پھر سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہو اور وہ تمام لوگ جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہیں برکت دے۔ یسوع المسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔ خدا ان کا شکر ہو۔ سامعین، پروگرام کا سمے ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہوں گا اور ہماری شیوانی بہن خوبصورت سا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگر دعا کرے تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا آپ کے ساتھ رہے۔ گاڈ بلیس یو۔ برکت والے اپنے پیارے مٹھی کھول کے وہ، برکت والے اپنے پیارے مٹھی کھول کے وہ، نیند میں سب کچھ دے دیتا ہے، نیند میں سب کچھ دے دیتا ہے، اپنے طالب کو، اپنے طالب کو، برکت والے اپنے پیارے مٹھی کھول کے وہ۔ راجاؤں کا راجا ہے وہ، سب شاہوں کا شاہ، راجاؤں کا راجا ہے وہ، سب شاہوں کا شاہ، اپنے وعدوں میں سچا وہ، نا تبدیل خدا، اے میری جان فکر نہ کر اور نا امید نہ ہو، نیند میں سب کچھ دے دیتا ہے، نیند میں سب کچھ دے دیتا ہے، اپنے طالب کو، اپنے طالب کو، برکت والے اپنے پیارے